नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अर्रहमा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला व अला के लिए हैं जो ख़ल्क़ कायनात भी है और माल के शहजाद भी। अल्लाह जल्ल शानू की हम्द सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मोहतरम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब पीर पीरा मीर मीरा रसूल रसूला जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यत व सना की बारगाह नाज़ में बेशुमार दुरूद सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद इंतहाई इज़्ज़तों के लायक हाज़रीन सामीन बरादरान इस्लाम, अल्लाह जल्ल शानू का बेपाया लुत्फ़ व करम है जिसकी तौफ़ीक़ से हमें जुम्मतुल मुबारक की ये अज़ीम बाबरकत सात नसीब हैं। आज की जुम्मतुल मुबारक की इस मुख्तसर सी नशिस्त में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कैसे कायम किया जाए और उसके फ़वाइद क्या हैं, इस हवाले से चंद एक बड़ी सादा सी सिंपल सी चीज़ें और बातें आपके गोशगुजार करनी हैं। देखिए, हम अल्लाह जल्ल शानू के बंदे हैं, उसने हमें तख्लीक़ किया है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है। सारी कायनात को वही बनाने वाला है, वही कायनात को चलाने वाला है। कायनात का एक एक पत्ता उसके कंट्रोल में है, एक एक ज़र्रे का इल्म अल्लाह जल्ल शानू के पास है। वो अलीम है, वो बसीर है, वो रहमान है, रहीम है, वो जब्बार है, कहार है। अल्लाह जल्ल शानू ने हमें पैदा किया है, वही हमारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला है। उस वक़्त कि जब हम माँ के पेट में थे, हमारी माँ भी हमारा फ़ायदा नहीं कर सकती थी, अल्लाह उस वक़्त भी हमें फ़ायदे पहुँचाता रहा है। अल्लाह जल्ल शानू से ताल्लुक़ कैसे कायम हो, ताल्लुक़ कैसे बने, तो हम इंसानी ताल्लुकात को देखते हैं तो उनके भी कुछ मराहिल हैं। सबसे पहले किसी भी इंसान से जो हमारा ताल्लुक़ बनता है तो पहले हमारी शनासाई होती है, फिर उससे हमारी दोस्ती होती है, फिर ताल्लुक़ ज़रा गहरा होता है तो मोहब्बत में तब्दील हो जाता है, फिर और ताल्लुक़ में गहराई आती है, पुख्तगी आती है। तो यही जो शनासाई से सफ़र का आगाज़ हुआ था वो इश्क तक चला जाता है। और ऐसे बेशुमार लोग हमें नज़र आते हैं कि जो किसी के बग़ैर फिर जब इश्क और मोहब्बत हो जाए तो उसके बग़ैर वो ज़िंदा नहीं रहते। तो ये ताल्लुक़ के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। ऐसे ही अल्लाह जल्ल शानू से भी ताल्लुक़ कायम करने और फिर ताल्लुक़ को मज़बूत करने के कुछ मराहिल हैं, कुछ तरीक़ाकार हैं। सबसे पहला मरहला क्या है, जो बंदा ये चाहता है कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ बन जाए, वो तर्के गुनाह करे, यानी गुनाह छोड़े। ऐसा नहीं है कि एक ही दिल के अंदर हसद भी रहे, बुग़्ज़ भी रहे, झूठ मक्कारी धोखादही के प्रोग्राम भी सारे रहें और उसी दिल के अंदर बंदा कहे कि अल्लाह जल्ल शानू की मोहब्बत, आपकी रहमत, अल्लाह ताला की
صفات اور عرفان اور معرفت یہ بھی آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک برتن کے اندر جس طرح دودھ اور شراب یا کوئی بھی اور جو غلط مشروب ہے جیسے وہ نہیں رہ سکتے، ایسے ہی ایک دل کے اندر یہ دونوں متضاد چیزیں نہیں رہ سکتی۔ اللہ جل شانہ کی محبت کا جو مرکز ہے، جو محور ہے، جو جگہ ہے، وہ بندے کا دل ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے گناہ کو اور اپنے اعمال سے اپنے جسم کو گناہوں سے خالی کیا جائے، گناہوں سے بچایا جائے، گناہوں کو ترک کیا جائے، گناہوں کو چھوڑا جائے، تو اللہ جل شانہ سے بندے کا ایک تعلق بنتا ہے۔ اور کیسا بنتا ہے؟ یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، یہ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً آپ بازار جائیں، کسی چوک اور چوراہے پہ ہوں، کسی غیر محرم پہ آپ کی نظر پڑے، اسی وقت اللہ جل شانہ کا آپ پہ خشیت اور خوف کا غلبہ ہو جائے، اور صرف اللہ کے حیا کی خاطر، اللہ جل شانہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کر لیں، اور پھر اس وقت اپنی روحانی اور کیفیت کا اندازہ کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں واقعتاً مجھے کوئی نعمت مل چکی ہے، واقعی میں نے کوئی منزل پا لی ہے۔ تو گناہ سے بچنے کے جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، تو ترک گناہ کریں۔ دوسرا، تعلق کو پھر آگے لے کے جانا ہے، تو بلند اعمالی اور پاکیزہ خیالی، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی اچھے اعمال، اور نہ صرف اعمال اچھے ہوں، خیالات بھی پاکیزہ ہوں، خیالات میں بھی ہر وقت اللہ جل شانہ کا ذکر و فکر چلے، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فلاح بہبود اور بہتری کا پروگرام ہر وقت چلتا رہے۔ یعنی بلند خیالی اور پاکیزہ فکری۔ اور اس کے بعد اس تعلق کو اور مزید پختہ کرنا ہے، اس تعلق کو عشق کی وادی کے پاس اور یا عشق کے مقام کے پاس لے کے جانا ہے۔ تو سادہ سمپل سا اصول ہے، وہ ہے شب بیداری، راتوں کو جاگنا، اپنے لیے نہیں، اللہ جل شانہ کے، قیام اللیل، تہجد۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، یہ اتنا بڑا کام، اور کچھ بھی نہ کریں، آپ وضو کر کے اٹھ کے اپنے ہی بستر پر بیٹھ جائیں، مصلی بھی نہ بچھائیں۔ وضو کرنے کی بھی پرابلم ہے، اللہ جل شانہ کے لیے اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ بیٹھ بھی نہیں سکتے، کچھ وقت جاگ کے تسبیح پکڑ لیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر طاری کر لیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا یہ وظیفہ ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، میں بھی غور و فکر کر رہا تھا، آپ بھی غور و فکر کریں۔ دنیا میں ایک ہے مقبول ہونا، ایک ہے مشہور ہونا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ مقبولیت ہمیشہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ملی ہے۔ مقبول ہمیشہ اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں، مشہور بد کردار بھی ہوئے ہیں، ظالم بھی ہوئے ہیں، فاسق بھی ہوئے ہیں، فاجر بھی ہوئے ہیں۔ مقبولیت کن کے پاس ہے؟ داتا علی اجویری کے پاس، بابا فرید کے پاس، حضور غوث پاک کے پاس، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے پاس۔ مقبولیت ہے حضرت مولا کائنات کے پاس، سیدنا عثمان غنی کے پاس، حضرت عمر فاروق کے پاس، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس، سیدہ بی بی فاطمہ اور حضور کے اصحاب اور حضور کی آل کے پاس۔ اب دوسری طرف دیکھیں، چنگیز کو کون نہیں جانتا، ہلاکو کو کون نہیں جانتا، یزید کا نام کس نے نہیں سنا، مشہور تو یہ بھی بڑا ہے، مگر کیا ہے؟ وہ بد کرداری میں، ظلم میں، فسق میں، فجور میں، اللہ سے دوری میں مشہور ہے، مقبولیت نہیں ہے۔ اچھا، مشہوری جو ہے یہ بعض اوقات فن کی وجہ سے بھی مل جاتی ہے، علم کی وجہ سے بھی مل جاتی ہے، محنت کی وجہ سے بھی مل جاتی ہے، زیادہ مال و دولت کی وجہ سے بھی مل جاتی ہے، بس جسٹ مشہوری ہے۔ ایڈیسن کا نام کون نہیں جانتا؟ ہاں جی، فرائیڈ کا نام کون نہیں جانتا؟ کتنے بڑے بڑے، اور انہوں نے بظاہر کام بھی بڑا کیا۔ کسی نے توانائی
کا تصور دیا، کسی نے روشنی پیدا کی، کسی نے بجلی پیدا کی، ہاں جی، کسی نے کشش ثقل کا تصور دیا، کتنے بڑے بڑے. اور اسی دور کے آپ دیکھیں کہ داتا صاحب بھی ہیں، بابا فرید بھی ہیں، یہ اللہ والے بھی ہیں. ہاں جی، آج پوری دنیا میں جو ان کی محبت ہے مخلوق کے دل میں، ان کا تعارف ہے، مگر ان کی وہ محبت، وہ عقیدت نہیں ہے. بندہ اپنے فن کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے قطب عالم تو بن سکتا ہے، محبوب عالم نہیں بن سکتا. محبوب عالم کون بنتا ہے؟ جس پہ اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. اور وہ ایسے نہیں بنتا. اور جسے اللہ نے محبوب عالم بنانا ہوتا ہے، جب بندہ ذکر کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، یہاں تک ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ میری خاطر عبادت میں کثرت کرتا ہے، نوافل میں کثرت کرتا ہے، اتنی کثرت کرتا ہے، اتنی کثرت کرتا ہے، میں اس کے اور اپنے درمیان سب دوریاں ختم کر دیتا ہوں. اے فرمایا یہ میرا محبوب بن جاتا ہے. پھر اللہ جل شانہ جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل آسمان کی ساری مخلوق کو اعلان کر دے فلاں بندہ میرا ہو گیا، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. پھر جبریل اعلان کر کے آتا ہے، پھر اللہ جل شانہ فرماتا ہے جبریل جاؤ، اب زمین پہ جاؤ، اہل زمین کو اعلان کر دو کہ فلاں بندہ ہمارا ہو گیا، اب تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. صرف یہی نہیں، میں پڑھ رہا تھا، آپ نے شیخ سعدی کا نام سنا، اسی دور کا ایک بہت بڑا شاعر ہے کعانی، حکیم کعانی، اسی دور کا. یہ بھی ایرانی ہے، فارسی ہے، وہ بھی فارسی تھے، یہ بھی فارسی کے. وہ حکیم بھی تھا، ساتھ دانا بھی تھا، بہت بڑا شاعر تھا. آپ یوں سمجھیں کہ شیخ سعدی تو اس کے پاس بھی نہیں تھے علم میں، فن میں. اسی دور میں آپ دیکھیں کہ جس دور میں امام غزالی اور یہ لوگ، مولانا روم، امام رازی، اسی دور کے غالباً طرطوسی مصری ایک عالم گزرے ہیں. آپ اندازہ لگائیں 750 سے زائد محققانہ مستند کتابیں ہیں اس کی. امام راضی کی نہیں ہے، امام راضی کی تو تفسیر ہے، ایک تفسیر کبیر ہے. ہاں جی، امام غزالی کی 2-3 کتابیں ہیں، کیمیائے سعادت ہے ان میں سے، اور وہ بھی 400-500 صفحے کی. تو اس کی 750 والیوم، آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا. اور ایسے کتنے بڑے بڑے لوگ. تو